अस्सलाम वालेकुम सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम इन द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन और प्रोड्यूसर हैं सादिया असद। आज के इस प्रोग्राम में हमने खुसूसी इंटरव्यू आपके लिए शामिल किया है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब का। तो उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे और जानना चाहेंगे कि जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि वहाँ पे क्या हो रहा है मुख्तलिफ़ शोबों में, और जिन इनकलाबात या जिन तब्दीलियों के दावे के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह हुकूमत बनाई थी वो उनको कहाँ तक एड्रेस करने में कामयाब हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब परवेज़ खटक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। परवेज़ साहब, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर ये आपसे पूछा जाए कि आपने बुनियादी तौर पे क्या तब्दीलियां मुतारिफ़ कराई हैं, क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई हैं जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है? देखिए जी, आजकल बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है कि केपी की हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने डिलीवर किया और वो ये बातें कर रहे हैं, तो अगर वो डिलीवर करते तो हमारी ही हालत होती। मैं कम से कम कॉन्फिडेंटली ये बात कर सकता हूँ कि हमने वादा किया था लोगों को निज़ाम को चेंज करने का, हमें वोट दिया गया कि इस सिस्टम को चेंज करे और एक ऐसा निज़ाम लें जहाँ पर लोगों के मसले खुद ब खुद हल हो। सही। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे पुलिस सिस्टम सिफारिशें होती थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी, हमने मुकम्मल टोटल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दी, पुलिस को एक फोर्स बना लिया। अब हमारा थाने में इंशाल्लाह आप विजिट करें, किसी से पता करें, वो ना वहाँ ना इंसाफी हो सकती, ना वहाँ पर कोई किसी से रिश्वत ले सकता, और एक फोर्स बन चुकी है और अपने डिलीवर कर रही है। तो हमने टोटल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दी और रिजल्ट आवाम के सामने आ रहे हैं। फिर आते हैं पटवारी कल्चर। मैं बेसिक वो बातें कर रहा हूँ जी जो जी। गरीब लोगों के साथ ताल्लुक है। तो हम चाहते हैं कि हम आम लोग और कमजोर आदमी के मसले हल करें। आप पटवार खाने में जाएं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई अब रिश्वत ले सके हमारे पटवार खानों में। हमने एक सिस्टम उनको दे दिया। एजुकेशन में जो गरीबों के स्कूल हैं, जिनके बच्चे उर्दू में पढ़ते हैं, सरमाएदारों के अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो हमने निज़ाम में तब्दील करके उनको इंग्लिश मीडियम कर दिया ताकि गरीब आदमी को भी सही। अपना फ्यूचर नजर आए कि हम भी कल इनका लेकिन क्या सरमाएदार का निसाब भी मुकाबला एक कर। हुआ है परवेज़ खटक साहब, जो कि तहरीक निसाब इंसाफ? करिकुलम, निसाब भी ये कर दिया, करिकुलम चेंज कर दिया, इंग्लिश मीडियम कर दिया क्लास 1 से। बीच में तो नहीं कर सकते, लेकिन रेवोल्यूशन आएगा, 10 साल लगेंगे। क्लास 1 से शुरू हो चुका है, और सही। जब ये बच्चे ऊपर जाएंगे तो ये सरमाएदारों का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने जो यहाँ पर 20-20% कमीशन लिया जाता था, उसके लिए हमने इंटरनेशनली नेशनल के कंसल्टेंट्स लिए हैं। वो कंसल्टेंट्स ऐसे है कि कल अगर वो गलत काम करते हैं तो हम उनकी गारंटी से रिकवर भी कर सकते हैं, उनसे काम का पूछ भी सकते हैं। तो जो सरकार का मदाखलत थी और कमीशन लिए जाते थे, और रोड्स एक साल के लिए टूट फूट का शिकार हो जाते थे, बिल्डिंग जो थे आसार कदीमा नए बिल्डिंग नजर आएंगे। तो इंशाल्लाह ये बिल्डिंग शुरू हो चुकी है, सड़कें शुरू हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह हमारा जो काम होगा वो एक मिसाली काम नजर आएगा जी, लोगों खटक साहब को। ये बताइएगा, वीआईपी कल्चर इसने पाकिस्तान को बहुत डैमेज किया है। इस रेफरेंस में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई तब्दीली आई है? गाहे गाहे हमें ये रिपोर्ट ज़रूर सुनते हैं कि आप हमें सिग्नल पे खड़े हुए नज़र आते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सिंगल कॉलम्स में शाया होती हैं, बहुत नुमायाँ नहीं होती। क्या आप मीडिया के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं? क्या रीजंस हैं? लेकिन ओवरऑल इसको भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा वीआईपी कल्चर के असल लिए। में मीडिया की अक्सर मेरी ये बहस उनसे होती है कि वो एक ही उनकी सुई अड़ी हुई है कि अमन क्यों नहीं आ रहा और बिजली क्यों नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फेडरल गवर्नमेंट को हमें अख्तियार दे चुके हैं। जो वीआईपी कल्चर है, आप आए, मैं एज ए चीफ मिनिस्टर आज भी अभी इस्लामाबाद में अकेले गाड़ी में आया हूँ। अगर मैं कहीं फिरता हूँ, अकेला फिरता हूँ, खुद भी ड्राइव करता हूँ, और केपी में चूंकि हालात ऐसे अच्छे नहीं है तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 2-3 गाड़ियाँ होती है। एक जैमर होता है, एक दूसरी, और एक स्पेशल ब्रांच की। और ना मैं ट्रैफिक रोकता हूँ, ना लोगों को रोकता हूँ, ना बत्ती को सुरख, जहाँ जो ट्रैफिक जैसे जा रही है उसमें जा रहा होता हूँ। तो वीआईपी कल्चर हमारे वजीरों का भी हाल है कि नॉर्मली फिरते हैं इस हालात में, ना उनके पास सिक्योरिटी है ना कुछ है, और ओपनली फिरते हैं। मैं खुद बाजारों में फिरता हूँ, मैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में भी मैं जाता हूँ, सरेआम फिरता हूँ। सही। मतलब वीआईपी कल्चर के लिए बात यह ना कि वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए कि जो आम लोग, गरीब लोग हैं, उनको बाख्तियार किया जाए। उसको बाख्तियार किस तरह के, उसके साथ कहीं जाती ना हो और उसको छतरी की जरूरत ना हो तो परवेज खटक के पास जाए और सिफारिश करे। सही। तो इस तरह नौकरियां, पुलिस की नौकरियां हमें एनटीएस पे कर दिया, एजुकेशन में जितनी भर्ती वो भी मेरिट पे कर दी है। तो ये सारी चीजें, फिर ठीक साथ है। साथ हमने लोकल गवर्नमेंट निज़ाम, आपको मैं प्लीज कहता हूँ कि आप पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का लोकल गवर्नमेंट निज़ाम देखें, जो एक्ट उन्होंने पास किया, जो हमने पास किया, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन लोकल वो जो बॉडीज बेसिकली तश्कील पानी है केपी के, उसमें बहरहाल पीछे बलूचिस्तान के अंदर इंतखाब हो चुके ना हैं, ना वहाँ पे ना भी ना 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 जी। ना आप ना जी देखें, एक एक इलेक्शन कराना है और खाली खाली उनको बराए नाम नाम देना है, वो और चीज है, और बाइख्तियार करना और है।
یہ جو یہ بنا رہے ہیں یہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہے، وہ لوکل کونسلز بنا رہے ہیں. ان کو کوئی محکمہ ڈیوالو نہیں کیا کسی صوبے نے. ہم نے سارے محکمے ڈیوالو کر دیے ہیں اور اسمبلی سے پاس کر چکے. اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کے صوبے کے 30% فنڈز بھی ان کو دے رہے ہیں. صحیح. اور ڈائریکٹ ہم ولیج کونسلز بنا رہے ہیں جو ڈائریکٹ فنڈ جائیں گے ولیجز کو تاکہ وہ اپنے مسئلے خود حل کریں. تو پلیز اگر آپ لوگ میں سب سے یہ جھگڑے کہ آپ لوگ تبصرے بھی کرتے ہیں اوروں پہ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن حقیقت دیکھتے نہیں ہیں. آپ صرف میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا ہمارے سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں پھر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ چیٹنگ کر رہے ہیں اور ہم حقیقت میں لوکل گورنمنٹ اور ڈیولیوشن آف پاور کر رہے ہیں. جی چیف منسٹر کے پی کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کرپشن کے خلاف اقدامات کی بات کی. ہم نے یہ ضرور سنا کہ آپ نے اپنی ایک اتحادی پارٹی کے وزراء کو فائر کر دیا اور ابھی آپ نے ریسنٹ ڈیز میں اپنی ہی پارٹی کے 2 وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا ہے. یہ اس کو اس حد تک اپریشیٹ ضرور کیا جا رہا ہے لیکن ایک بنیادی سوال اس میں بھی پیدا ہوتا ہے اگر وہ کرپشن میں انوالو تھے تو سزا کیوں نہیں ملی؟ کیا محض عہدوں سے ہٹا دینا کافی ہے؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے کرپشن جس کو کوئی نشان نہیں چھوڑتا، ایک ہوتی ہے پرسپشن. اگر ہماری پارٹی میں یا ہماری حکومت میں یہ پرسپشن چلے کہ یہ فلانا وزیر کرپٹ ہے یا نااہل ہے یا فلانا، وہ پرسپشن بہت کام کر جاتی ہے. اس طرح تو آپ کے یہاں پر بڑے بڑے وزیر اعظم اور کیا کیا رہے اور کیا کیا نہیں کیا، انہوں نے کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑا. تو چور مشکل سے ثبوت چھوڑتا ہے. اب ہماری کوشش ہے، ہم نے اپنا احتساب سیل بھی قائم کر دیا، مہینے ڈیڑھ میں وہ بھی کام شروع کرے گا. لیکن کیا احتساب سیل ود ان پارٹی یا ود ان گورنمنٹ؟ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ایک احتساب کا ادارہ ہوتا ہے جیسے صوبائی احتساب، نہیں جیسے نیب کا ادارہ اس طرح ہم نے صوبائی اپنا ادارہ شروع. وہ ادارہ ایسا ہے کہ میں نامینیٹ اس کا ڈی جی نہیں کر رہا ہوں، صحیح. اس کے کمشنر میں نامینیٹ نہیں. اس کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنی، ایڈورٹائز ہوا، اب وہ کمشنر لے لیے تقریباً لسٹ وہ شارٹ لسٹ کر دیے. وہ اسکروٹنی کمیٹی کمشنر لیں گے، وہ کمشنر دوبارہ ایڈورٹائز کر کے ڈی جی کو لے گا. تو میرا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگا جیسے نیب کی طرح کہ اپوزیشن اور پرائم منسٹر دونوں بیٹھیں اور اپنی مرضی کا بندہ لگا دے. تو یہ تو اس سے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انصاف ہو جائے. اچھا پرویز ہم خٹک صاحب ایسا ادارہ بنا رہے ہیں جس میں انٹرفیئرنس صوبائی حکومت کا ہو ہی نہیں سکے گا اور اتنا بااختیار ہوگا اور کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ہوگی. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور جب میں بھی غلط کام کروں گا تو میرا بھی احتساب ہوگا. اچھا پرویز خٹک صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کی پالیٹکس میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ بھی اس پہ کرٹیسزم اپنی جگہ پہ. تو شاید یہ وہ ایکشنز ہیں جس کی وجہ سے لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ پی ٹی آئی سے یہ صوبہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا اور کوئی سیاسی طور پہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. یور ٹیک؟ نہیں، ہمارے ساتھ سب چلنے کو تیار ہیں، ہم نہیں چلنے کو تیار. سادی سیدھی بات ہے. مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگتا میں کسی پارٹی کو لاؤں، چونکہ ہم حکومت کرسی میں اس لیے نہیں آئے کہ ایسے لوگ اپنے ساتھ بیٹھائیں جن کا ہماری سوچ اور ان کی سوچ میں فرق ہے، جن میں ہمارے مینیفیسٹو اور ان کے مینیفیسٹو میں فرق ہے. ہم صرف کرسی کی سیاست نہیں کرتے. تو ہم نے اپنے مینیفیسٹو کو چلانا ہے. ہم جب سمجھیں گے کہ ہمارے مینیفیسٹو پر فلانی پارٹی اترتی ہے تو ہمارا اتحاد ہوگا. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا اور ہم اس وقت ہمارا ڈفرینس صرف 5 ووٹوں کا ہے. تو کون سی ایسی پارٹی ہے کہ اپنے آپ کو کمزور کرے؟ لیکن ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، کمٹمنٹ کی کہ کوئی غلط کام ہم نہیں برداشت کریں گے، چاہے ہمارا اپنا آدمی کیوں نہیں ہو، چاہے ہماری حکومت کو نقصان کیوں نہ ہو، لیکن ہم اپنے اوپر الزامات نہیں اٹھا سکتے. ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ صوبے کی حکومت سے دستبردار ہو جائے کیونکہ اس سے معاملات بالکل ہینڈل نہیں ہو رہے. نہیں، ایسی غلط پروپیگنڈا ہے. صوبہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. آپ کوئی وزٹ تو کریں نا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اینکرز اور آپ لوگ دفتروں میں بیٹھ کر بحث کرتے ہیں. آپ جائیں عام لوگ کے پاس جائیں، آپ سرمایہ داروں کے پاس نہ جائیں. آپ سٹریٹس میں جائیں، ڈرائیور سے جائیں، دکانداروں کے پاس جائیں، عام غریب آدمی کے پاس جائیں کہ آیا پچھلی حکومتوں میں کیا تھا اور اس میں کیا تھا. کیا کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے کہ ہماری حکومت نے کوئی ٹھیکہ بکاؤ، کوئی نوکری پیسوں پہ گئی ہو، کوئی ٹرانسفر پیسوں پر؟ جو پچھلی حکومت ہو تو یہ بازار گرم تھا. تو ہمارے کم سے کم ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت میں کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا کہ اس میں یہ فلانی کرپشن. مانا کہ ویسے پرویز خٹک صاحب، مانا کہ یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے وہ سی بی آر اس کو ہینڈل کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے دائرے اختیار میں ہے، لیکن بہت سارے ٹیکس صوبائی بھی ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں، اسٹیٹس کے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو آپ نے اس سسٹم کو کتنا سسٹمیٹک انداز میں اسٹیبلش کیا ہے؟ لیکن جو پچھلے ٹیکس تھے وہ تو چل رہے ہیں. ہم نیا ٹیکس اس لیے نہیں لگا سکتے کہ ہمارا صوبہ ایک تو اتنے برے حالات میں جنگ ہو رہی ہے اور انڈسٹری کوئی نہیں ہے، کاروبار خراب ہے. وہ ٹیکس ہم اس لیے نہیں کسی پر بوجھ ڈالنا چاہتے. دوسرا جو ٹیکس ریکوری ہے
آپ خود سوچیں کہ ایک ہمارا ایف بی آر ٹیکس ریکوری کرتا تھا سالہ سال، تو ہمیں 2 اور 2.25 ارب روپے سے کبھی زیادہ پیسے نہیں ملے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد ہمیں وہ ریکوری ملی، اور وہ 2.25 ارب سے اس سال ہم نے 8 ارب تک پہنچا دیا، جو ہم خود اس کی ریکوری کر رہے ہیں۔ تو مطلب ہے جو چیزیں ہم خود ریکور کر رہے ہیں اس میں ہماری ہر چیز میں، چاہے لوکل گورنمنٹ ہے چاہے جو بھی ہے، ہر جگہ ہم نے 100%، 200، 300% ریکوری زیادہ کی ہے۔ اچھا پرویز خٹک صاحب، شروع میں کے پی کے اندر جب آپ کی گورنمنٹ بنی تو ایک انیشیٹو لیا گیا موبائل کورٹس کا، اب اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ اس کو باقاعدہ وہ پارلیمنٹ سے، کے پی کے کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے اپروول نہ ہونے کی وجہ سے بسیں وہاں پہ گل سڑ رہی ہیں، تو وہ سسٹم یا وہ منصوبہ اپنی جگہ پہ عمل نہیں کر رہا ہے، ایک بات۔ اور ایسی دوسرا بات جی نہیں، ایسی بالکل نہیں ہے۔ ایک ہی بس آئی ہوئی تھی اور ابھی ہم نے اس کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، ابھی نہ اسمبلی میں ہو گیا کیونکہ اس پہ کچھ پرابلمز 2-3 تھی کورٹس کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ تقریباً کلیئر ہو چکی ہے۔ اب نیکسٹ کیبنٹ میں آئے گا، اسمبلی میں جائے گا، اس کو ہم تھرو کر دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ دنیا بھر میں جو اپرووڈ، اب یہ اپرووڈ جس کو کہنا چاہیے گورنمنٹ سسٹم ہے، وہ ای گورننس کا ہے۔ اس ریفرنس میں آپ نے کچھ کیا ہے؟ پہلے موبائل کے ذریعے بات ہو رہی تھی کہ ایف آئی آر آپ درج کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں، اب 3G 4G ریولیوشن کے بعد ای گورننس کی ضرورت بہت بڑھ گئی ہے، اس ریفرنس میں کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ایف آئی آر والی آپ نے بات کی، یہ کنٹینیو پروسیس ہے، چل رہا ہے۔ ابھی ہم نے جتنے ہمارے سکولز ہیں اس کو ہم وہ کر رہے ہیں، اس میں آ رہے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، کہ ہمیں پورا ان کا ہم نے جتنے سیکریٹریٹ کے آفیسز ہیں ان کو بھی سب کو نیٹ پہ لے آئے ہیں، اور باقی جتنے بھی ہمارے محکمے ہیں ان کو، اور ساتھ ساتھ ہم نے مانیٹرنگ ٹیمز بنا لی جو تھرو انٹرنیٹ اور تھرو موبائل فون ہم سارے سکولز کو چیک کر رہے ہیں، ہاسپٹل کو چیک کر رہے ہیں۔ تو تقریباً 2-3 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی جو جہاں بھی ضرورت ہوگی ای گورنمنٹ سسٹم ہم نے شروع کر دیا، اور ہمارا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہے پرائم منسٹر آف پاکستان مختلف ملکوں کے دورے پہ جاتے ہیں اور ان پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ زیادہ تر ان کے ساتھ چیف منسٹر پنجاب ہوتے ہیں جو اتفاق سے ان کے بھائی بھی ہیں۔ کیا بحیثیت چیف منسٹر کے پی کے آپ کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹرنیشنل وزٹس پہ نہیں ہیں؟ جی بالکل، ہم نے یہ محسوس کیا، پھر میں نے یہ گلا پرائم منسٹر سے بھی کیا۔ اب لاسٹ انگلینڈ کے وزٹ پر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، کیونکہ میرے اپنے گرینڈ سن بہت سخت بیمار تھے، آئی کون گو، لیکن میں ایسے وزٹس پہ نہیں جانا چاہتا جہاں صرف سیر سپاٹا اور میں اپنے صوبے کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ اگر مجھے وہ وزٹ پہ لے جاتے ہیں تو مجھے ایک ایجنڈا دے، میرے صوبے کا، میرے سے کوئی پروپوزل لے، کوئی پروگرام لے کہ بھئی اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ میں ویسے سیر سپاٹے کا اتنا شوقین ہوں، اور ویسے جاؤں شوشا کروں کہ میں ہو کر آ جاؤں۔ میں اگر کوئی لے کر نہیں آ سکتا یا میں کچھ اپنے صوبے کے لیے فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو مجھے اس وزٹ سے کیا فائدہ ہے؟ اگر مجھے وزٹ پر لے جائیں گے تو اس سے پہلے مجھے پورا پروگرام دیں گے، میرے سے جو ہمارے کسی کے ساتھ وہاں پر کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی ریویو ہو رہا ہے، اور ویسے جاؤں اور آؤں، اس سے تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، مین مقصد ہمارا ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جہاں سے بھی آ رہی ہے، وہ پنجاب میں خرچ ہو رہی ہے۔ ہمارے صوبے کی طرف ابھی تک ایک پروجیکٹ بھی انہوں نے نہیں اٹھایا کہ اس میں کوئی ہمیں سپورٹ کرے، اور یہ کیونکہ ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہمارے صوبے میں دریا سے 20-30 ہزار میگا واٹ بجلی بن سکتی ہے، لیکن آج تک کسی نے کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تو اس اپنی بجلی طرف کے سے لیے آپ کی کر اپنی رہے ہیں، حکومت کچھ کر رہی ہے کہ اس کو بجلی بنا بالکل سکے؟ ہم کر رہے ہیں۔ ہم جتنی ہماری یہ اسٹڈیز پوری ہوتی ہے ہم ٹینڈر کریں۔ ابھی بھی ہم نے کوئی 600 میگا واٹ کے ٹینڈرز کیے، لوگوں نے کمپلیٹ کیا۔ اس طرح اور بھی جتنے، کیونکہ اس کا جو فیزیبلٹی بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو جیسی فیزیبلٹی تیار ہوتی جا رہی ہے تقریباً 2000 میگا واٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے اندر ہم صحیح، ایڈورٹائز کر کے ٹینڈر کریں گے، میں سم اپ کر رہا اور کچھ کر بھی چکے ہیں۔ ہاں سم اپ کروں پرویز خٹک صاحب، چیف منسٹر کے پی کے، اب ایک دو پولیٹیکل کویسچنز خصوصاً جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا الیکٹورل ریفارمز کے لیے احتجاج، پہلے تو یہ واضح کیجیے یہ دھرنا ہے، یہ ریلی ہے، یہ ایک دن پہ محیط ہے، طوالت اختیار کرے گی، کیا پلان کیا ہے؟ فی الحال تو یہ ایک دن کا احتجاج ہے۔ مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ الیکشن پروسیس ٹھیک ہو، ریفارمز آ جائے، کیونکہ ہمیشہ الیکشن جو ہوتے ہیں ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ایک سسٹم آ سکتا؟ ہمارا یہی اعتراض ہے کہ اس کو بایو میٹرک لانا ہے، جو بھی سسٹم لانا ہے فول پروف سسٹم لے آئیں، تاکہ وہ آئندہ کوئی اعتراض، ہمارا صرف یہی ہے، کیونکہ ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ آئندہ الیکشن میں ایسے بغیر سسٹم کے، بغیر پالیسی کے، بغیر ریفارمز کے الیکشن ہو، کیونکہ یہ اسی طرح رگ ہوتے جائیں گے۔ جو رگ الیکشن کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا رزلٹ پھر بہت خراب ہوتا ہے۔ ابھی عمران اسماعیل صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر ریاستی مشینری روک رہی ہے اس احتجاج میں شرکت کرنے والوں کو، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کے پی کے اندر ریاستی مشینری اس احتجاج کو سپورٹ کر رہی ہے؟
بالکل ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ سارے عام ہیں. ہم تو صرف کہتے ہیں کہ یہ جو جہاں پر کیسز ہیں اس کو امیڈیٹلی کھولیں اور سامنے رکھیں. نہیں، سپورٹ تو آپ پولیٹیکلی کریں گے، لیکن کیا ریاستی مشینری لوگوں کو لانے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے؟ نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ میری حکومت اور سرکاری کا ایک پیسہ غلط استعمال ہو. میرے صوبے میں 4 بائی الیکشن ہوئے ہیں، ایک پیسہ بھی سرکار کا الیکشن کے اندر ہم نے نہیں لگایا، نہ 1 روپے کا فنڈ دیا. حالانکہ میرے مخالفین نون والوں نے وہاں ٹرانسفارمرز اور کھمبے، اگر آپ اس کے وہ چاہتے ہیں FIR ہمارے پاس ہے سوات کے الیکشن میں، ہمارے پاس DA خان کے الیکشن میں FIR درج ہیں، کھمبے اور ٹرانسفارمر لاتے ہوئے. ہم نے کوئی بھی کہے کہ انہوں نے اپنے حکومت میں ہوتے ہوئے وہاں کوئی ایسا کام کیا. اس دن میں نے DIG کو فون کیا، میں نے کہا جی میری حکومت ہے، جب میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں تو اور کیوں کرے گا؟ صحیح. تو روکو نا، میں جب نہیں کر رہا. آخری سوال پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کے حوالے سے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی چھاتا بردار آگے ہیں اور وہ لوگ ڈومینیٹ کر گئے ہیں جن کا تحریک کے لیے یا پارٹی کے لیے زیادہ کنٹریبیوشن نہیں تھا، اور جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا وہ پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ سیاست ایسی ایک عجیب سائنٹیفک گیم ہے، جو محنت کرے گا، جو اپنے آپ کو ثابت کرے گا کہ میں کام کر سکتا ہوں، وہ خود بخود آگے نکلتا جاتا ہے. مطلب میں PTI میں پچھلی گورنمنٹ میں وزارت چھوڑ کر تو میرا کیا خیال ہے کہ میرا حق نہیں بنتا تھا. یہ تو جو ڈیلیور کرنے کا اور لیڈرشپ اس کو دیکھتی ہے، اس کو سنتی ہے، ٹائم کے ساتھ اس کی پتہ چلتا ہے، اس کا ریکارڈ دیکھتی ہے، اس کے مطابق پھر ڈیلیوری ہوتی ہے. تو جو آئے گا، کل آئے گا یا 10 سال پہلے آیا یا ہم سے بعد میں آئے گا، تو جو بہتر ڈیلیور کرے گا وہ آگے جائے گا. یہ پروپیگنڈا بہت پرانا ہو چکا ہے، جس کو ختم ہونا. ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جو فیئرز ہیں پاکستان کے اندر کہ اس میں جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے سسٹم جو ہے وہ پٹڑی سے اتر سکتا ہے، یہ خطرات اپنی جگہ موجود ہیں؟ نہیں جی، ہم سسٹم کے ہم حکومتوں کے خلاف نہیں نکلے ہیں، ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کر رہے. ہم تو صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں پٹیشنز ہے اور اس کو بس جلد از جلد فیصلہ سنا دیں اور اس کو اوپن کریں. جب انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ 3 مہینے کے اندر ہم نے فیصلے سنانے ہیں، بس ہمارا یہی احتجاج ہے کہ فیصلے سنائیں، جو فیصلہ آئے گا ہمیں قبول ہوگا. بہت شکریہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، وائس آف امریکہ کے پروگرام میں آپ نے شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ. مہربانی. سامعین، چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب، ان کا انٹرویو آپ نے سنا، اور ان کی اس گفتگو کے ساتھ ہی ہم اپنا آج کا یہ پروگرام یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر تھیں سعدیہ اسد، جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سلیمان طارق والی. اسد حسن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.